अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहतशाम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबको रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान कहानी के सिलसिले में ये हमारी अगली एपिसोड है। पिछली एपिसोड में हमने कंपैरिजन किया था 14 पॉइंट्स का और नेहरू रिपोर्ट का, और उसके साथ ही हमने ये बात की थी कि 1929 और 1930 में इंडिया में एक पॉलिटिकल केओस हो गया था, और उस पॉलिटिकल केओस में पहला ऑफिशियली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फोरम से जो है वो पहला नारा आज़ादी का वो गांधी जी ने लगाया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1930। और हमने बात की थी कि इस नारे का तोड़ निकालना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर शायद अपने हकूक़ ज़्यादा बेहतर तौर पर पूरे कर लेते, लेकिन अंडर कांग्रेस ऐसा पॉसिबल नहीं नज़र आता। और ये आज की बात नहीं है, ये 1907-8 में सर आगा खान ने भी कई दफ़ा, मैंने इन वीडियोज़ में भी बात की है, के अजीज़ ने लिखा हुआ है। यहाँ ये याद रहे कि आज अब हम अगली डेवलपमेंट्स के साथ साथ जिना के 14 पॉइंट्स में जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे उन पे भी बात करना ज़रूरी है। आप लोगों की फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि जो लोग पहली दफ़ा ये एपिसोड देख रहे हैं वो पिछली एपिसोड्स एक दफ़ा ज़रूर देख लें, क्योंकि हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी के बगैर कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी सब्जेक्ट। तो जनाब 14 पॉइंट्स में उनके ये 7 पॉइंट्स का तो कंपैरिजन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनता है नेहरू रिपोर्ट का। नंबर 1 फेडरेशन का, नंबर 2 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, नंबर 3 सीटों का, नंबर 4 आबादी के लिहाज से प्रोविंसेस में सीटें देनी है नहीं देनी है, नंबर 5 इसका सिंध का जो इशू है, नंबर 6 NWFP और बलूचिस्तान का इशू, और नंबर 7 सेपरेट इलेक्टरेट्स अब होने हैं या नहीं होने। लेकिन इसके अलावा भी 14 पॉइंट्स में तो कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, जो बाकी पॉइंट्स हैं, याद रहे मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस में जिन्ना साहब जितना विजनरी एक भी लीडर होता तो यकीन माने वो 14 पॉइंट्स को मान लेता। अगर 14 पॉइंट्स 14 ना होते 12 होते, जी ये क्या बात होगी? तो आपको समझाते हैं। 7 पॉइंट्स तो ये हैं जिनका कंपैरिजन हो गया। अब इसके साथ कुछ और भी है। याद आप लोगों को लखनऊ पैक्ट में एक पॉइंट डिस्कस किया था, नो नॉन ऑफिशियल मेंबर वुड प्रेजेंट अ बिल इफ 75% ऑफ द माइनॉरिटी वुड अपोज इट। याद करें? नहीं तो लखनऊ पैक्ट वाली एपिसोड खोल के देख लें, वो पॉइंट सेम उसी अंग्रेजी में 14 पॉइंट्स में, जो ये शो करता है कि जिना माइनॉरिटीज़ का चैम्पियन था, चैम्पियन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स भी कहते हैं जिना को। सो एक पॉइंट तो ये था। फिर आज तक हम बात करते हैं रिलीजियस फ्रीडम, तो फलानी फ्रीडम और फलानी फ्रीडम, जिन्होंने उस वक़्त ये पॉइंट 14 पॉइंट्स में लिखा हो, ये मौजूद है। कैसा है? सो जिन्ना एक बहुत विजनरी लीडर था। लेकिन जनाब, अच्छा इसके बाद आगे आ जाते हैं। अगला एक और बड़ा मज़ेदार पॉइंट है 14 पॉइंट्स का, वो ये है कि जनाब 33% मिनिस्टर्स मुस्लिम लगाएंगे आप हर प्रोविंस में। यानी कि जहाँ पर कांग्रेस की मेजॉरिटी भी बन गई या किसी और पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी बन गई, तो जहाँ मुस्लिम्स की गवर्नमेंट नहीं होगी, किसी और पार्टी की, किसी और कम्युनिटी की गवर्नमेंट होगी, तो जनाब वहाँ पर कम अज़ कम 33% मुस्लिम मिनिस्टर्स लगाए जाएंगे। यानी अगर 20 मिनिस्टर हैं तो जनाब 6-7 मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम लगाए जाएंगे। अब जो आपको सीटें देने को तैयार नहीं हैं वो आपके मिनिस्टर कैसे लगाएंगे जी? आयशा जलाल बड़ी प्यारी बात लिखती है जिना द सोल स्पोक्समैन में। आयशा जलाल लिखती है कि जिना चाहता यही था कि 14 पॉइंट्स रिजेक्ट हो। बहुत मजे की बात है। क्यों? क्योंकि जिना ने फोर्सी कर लिया था कि अब कांग्रेस के साथ चला नहीं जा सकता। अब जब आप फोर्सी कर लेते हैं ना कि किसी बंदे के साथ आप चल नहीं सकते, तो एक जो अक्लमंद आदमी है, एक जो ज़ीरक आदमी है, वो ये कोशिश करता है कि जनाब मेरी वजह से बात ना बिगड़े, अलहदा तो होना ही होना है।
میری وجہ سے بات نہ بگڑے، اگلی پارٹی ہی ایسا یا اگلا بندہ ہی ایسا کام کر جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ راستے ادا کرنے پڑ جائیں. تو جناح جب کہتا ہے جمشید دس از پارٹنگ آف دا ویز، تو وہ بڑی سوچ بچار کے ساتھ، اور اس کو پتہ تھا کہ کانگریس جو ہے وہ کبھی بھی اس کی بات کو نہیں مانے گی. جنہوں نے دہلی مسلم پروپوزل کے 4 پوائنٹس، وہی 4 پوائنٹس تو 14 پوائنٹس میں بھی، جنہوں نے دہلی مسلم پروپوزل کے 4 پوائنٹس نہیں مانے، وہ اب 14 پوائنٹس کیسے مانیں گے جی؟ خیر، ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کانگریس میں کوئی بھی عقل مند سیاستدان ہوتا اور جناح کے 14 نکات 14 نہ ہوتے 12 ہوتے تو وہ مان لیتا. جناح کے 14 پوائنٹس میں سے 12 پوائنٹس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے، کچھ بھی. یہ مسلم پولیٹیکل موومنٹ جو 1906 سے لے کے 1929 تک جو مانگتی رہی، جو ایفرٹس کرتی رہی، ان سب کی ایک سمری ہے جناح کے 12 پوائنٹس. ان 12 میں وہ منسٹر والا پوائنٹس بھی، جو 33% منسٹرز والا بھی وہ ملا ہے. ان پوائنٹس میں کچھ بھی نیا نہیں، صرف 2 پوائنٹس نہیں. اور لیکن وہ 2 پوائنٹس ایسے ہیں کہ وہ کانگریس کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ اس پورے پیکج کو مانتے. دیکھیں جی، فرض کر لیں کہ آپ جنہیں، میں کانگریس کمیٹی کا ممبر ہوں، آپ میرے پاس ان 2 پوائنٹس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، باقی جو 12 پوائنٹس ہیں آپ میرے پاس لے آئے ہیں. میں کہا تو ٹھیک ہے، اوکے، فیڈریشن بنانی ہے، ریزولوری پاورز پروونسز کو دینی ہے، اوکے دے دیتے. اب ایک فیڈریشن میں، پاکستان بھی ایک فیڈریشن ہے، اب اس فیڈریشن میں جو سینٹر میں حکومت کرتی ہے پارٹی، اس کا زور، اس کی پاور کا اندازہ کیسے لگتا ہے کہ وہ کتنے پروونسز میں اس کی حکومت ہے، یا سب سے امپورٹنٹ پروونس پنجاب، اس میں اس کی حکومت ہے یا نہیں ہے. آپ جو ابھی ینگ جنریشن ہے، جو ہمارے بزرگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو بڑے آسانی سے اس بات کو سمجھ جائیں گے، لیکن جو ہماری ینگ جنریشن، وہ پچھلے 15-20 سالوں میں دیکھ لیں، جب سینٹر میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو اور صوبے میں، بڑے صوبے پنجاب میں PMLN کی گورنمنٹ ہو، تو سینٹر کی گورننس افیکٹ ہو جاتی ہے. جب سینٹر میں بھی سیم پارٹی کی ہو، صوبے میں بھی سیم پارٹی کی ہو، تو اس کی گورننس بہتر ہو جاتی ہے سینٹر کی، پروونس کی بات نہیں ہو رہی. اور اگر سینٹر میں گورنمنٹ کسی اور پارٹی کی ہے، صوبے میں کسی اور پارٹی کی ہے، تو جناب پھر اس کا پولیٹیسائزیشنز ہوتی ہیں، پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہیں. تو ایک فیڈریشن میں ٹھیک ہے، جناح کی بات مان لیتے ہیں، تو جناب ایسا ہے کہ ہم کئی پروونسز بنا دیں گے، پھر اتنے پروونسز بنا دیں گے کہ مسلمانوں کے پروونسز اتنے ہی رہیں گے، 5-6. یو پی کے 2-3 صوبے بنا دیں گے، بامبے کے 2-3 صوبے بنا دیں گے، ادھر مدراس کے 2-3، یعنی کہ جو نان مسلم میجورٹی والے پروونسز ہیں وہ ہم بڑھا دیں گے، 15 کر دیں، 20 کر دیں، 25 کر دیں، اور مسلم پروونس اتنے رہیں گے، 5-6. سمجھ آ رہی بات کی؟ جناح کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ ایسا کر سکتے. اسی لیے 14 پوائنٹس میں ایک پوائنٹ ہے ایسا جو ابھی تک میں نے بتایا نہیں تھا. ٹائم آتا، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا. جنہوں نے 14 پوائنٹس میں ایک پوائنٹ لکھا ہوا کہ خبردار ایسی کوئی ڈسٹریبیوشن ری ڈسٹریبیوشن صوبوں میں نہیں کرنی کہ جس سے ایک میجورٹی مائنورٹی میں کنورٹ ہو جائے، آل انڈیا لیول پر بھی، پروونشل لیول پر بھی، اور ود ان دی پروونس بھی. کیسا؟ یعنی اس پوائنٹ نے کہ کانگریس کے پاس اگر میرے جیسا مائنڈ ہو، آپ جناح ہوں، اور میں کہوں ٹھیک ہے یہ جناح مانگ رہا ہے میرے سے پروونشل اٹانومی، اوکے دے دی. اب وفاق میں تو جن صوبوں میں میری زیادہ حکومت ہوگی میری پارٹی کی، وہی زیادہ جو ہے صوبوں میں جتنی پارٹی ہوگی وہی زیادہ افیکٹو ہوگی، اس کا فورس زیادہ ہوگی، تو ہم کئی صوبے بنا لیں گے. لیکن جناح نے اپنے 14 پوائنٹس میں یہ پوائنٹ ڈال کے کہ خبردار یہ اس طرح جو میں 14 پوائنٹ دے رہا ہوں، اس کے ذریعے انڈیا میں بنیں گے 12 صوبے، اور یہ 12 ہی رہیں گے، کوئی ڈسٹریبیوشن ری ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی. کیسا؟ چلیں اس کا بھی کوئی جوڑ توڑ نکالا جا سکتا تھا. لیکن اگلا وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ واقعی جناح کو، محمد علی جناح قائد اعظم، امینڈمنٹ ہوتی ہے جی کانسٹیٹیوشن، ہاں جی ہوتی ہے. کئی ہماری ایسی امینڈمنٹس ہیں کہ جن کے لیے پروونسز سے تو رائے نہیں لی جاتی، سینٹر میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ
نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہو جاتی. کچھ میں آپ کو صوبے سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ نہیں. تو جناب جناح کے 14 پوائنٹس میں آخری پوائنٹ ہے کہ اگر سینٹر نے کوئی امینڈمنٹ لانی ہے کانسٹیٹیوشن میں تو وہ پروونسز کے کنسنٹ کے بغیر نہیں آئے گی. لو جی بیٹھے رہو. یعنی کہ اگر 12 صوبے انڈیا میں ہیں، 6 صوبوں میں تو مسلمز کی حکومتیں ہوں گی اور 6 صوبوں میں نان مسلمز کی حکومتیں ہوں گی، اور اگر آپ نے سینٹر میں کوئی، ظاہر ہے سینٹر میں تو کانگریس کی گورنمنٹ ہی بننی ہے، اس میں تو کوئی دو حرفی بات ہی نہیں، تو پھر سینٹر خود امینڈمنٹ نہیں کر پائے گا کہ جی ٹھیک ہے 2/3 میجورٹی سے کر لو. نہ، صوبوں سے کنسنٹ لیں گے. اب صوبوں میں تو مسلم پروونسز سے کنسنٹ لینا بنے گی نا جی. پھر صرف 6 صوبے جو نان مسلم ہیں انہی سے کنسنٹ لے کے تو آپ امینڈمنٹس نہیں کر سکتے. یہ جو 2 پوائنٹ ہے کہ انڈیا میں اب کوئی ڈسٹریبیوشن ری الائنمنٹ نہیں ہوگی جغرافیکل باؤنڈریز کی، اور دوسرا پروونسز کی مرضی شامل ہوگی کسی بھی امینڈمنٹ میں. یہ 2 وہ پوائنٹس ہیں کہ جنہوں نے کانگریس کو بالکل انہوں نے کہا نہیں بھائی معافی دے دو جناح صاحب، سوری یو آر لیٹ. 14 پوائنٹس لکھنؤ پیکٹ کے بعد نچوڑ ہے مسلم پولیٹیکل موومنٹ کا. لکھنؤ پیکٹ میں تو پھر بھی ایک آل انڈیا لیول پر بات ہے، 14 پوائنٹس میں مسلمز کی بات. اب جناب لکھنے والے لکھتے ہیں جو جناح کو سمجھتے ہیں کہ جناح ایجنٹ تھا، جناح یہ تھا، جناح وہ تھا، لکھتے ہیں جناب کہ جناح نے اپنے 14 پوائنٹس کے ذریعے کمال مہارت سے نہرو رپورٹ کو ریجیکٹ کروا دیا، ورنہ نہرو رپورٹ ریجیکٹ ہوتی ہی نہیں تھی. ایک پولیٹیکل کیوس کریٹ کرا دیا جو برٹش کے لیے فائدہ مند تھا. لیکن یہ فضول آرگومنٹ ہے. کیسے؟ اگر کیوس کریٹ کرا دیا تھا تو اس میں تو گاندھی نے تو آزادی کا نعرہ لگا دیا، اور وہ آزادی کا نعرہ زیادہ خطرناک تھا برٹش کے لیے. لو جی اگین 1930 انڈیا میں 3 بڑی پولیٹیکل فورسز، آل مسلم لیگ، کانگریس، برٹش. برٹش سوچ رہے ہیں کیا کریں. مسلم لیگ آزادی کے نعرے کا جواب کیسے دے. کانگریس آزادی کو گلی گلی محلے محلے میں لے گئی ہے. میرے جیسے ایک عقل مند آدمی نے انگریزوں کو مشورہ دیا کہ جناب یہ انڈیا میں شیر بنے پھرتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے. پہلی بات تو آپ نے ٹیکنیکل غلطی کر دی کہ ان سے پوچھ کے کہ بتاؤ کیا چاہیے، سائمن کمیشن بھیج دیا. ضرورت کیا تھی جی؟ کیا 1892 کے ایکٹ میں آپ نے ان سے پوچھ کے لگایا؟ نہیں. کیا 1909 کا ایکٹ ٹھیک ہے، مسلم لیگ کی بھی ایفرٹ تھی، کانگریس کا بھی پریشر تھا، لیکن کیا آپ نے کوئی فورم بنایا ان سے پوچھا؟ نہیں. کیا 1919 کے ایکٹ میں آپ نے ان سے پوچھا؟ لکھنؤ پیکٹ تو علیحدہ سے مونٹیگ ڈیکلریشن تھا، لکھنؤ پیکٹ علیحدہ سے ڈیولپمنٹ تھی، لیکن برٹش نے کوئی فورم تو نہیں تشکیل دیا تھا، کوئی ڈیلیگیشن تو نہیں بنایا تھا، کوئی کمیشن تو نہیں بنایا تھا. نہیں جی. تو اب کیوں بنایا؟ آپ نے کمیشن بنایا کہ جی پوچھو انڈین سے ان کو کیا چاہیے. آپ کے جناب سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا جی بتاؤ انڈینس تمہیں کیا چاہیے، تو یہ جناب سارا بیڑا گرک ہو گیا. ان سے پوچھنے کی ضرورت کیا؟ اب کیونکہ آپ نے یہ پٹڑی بنا لی ہے تو اس کو اب مکو کو ٹھپے بھی نا، ان کو بلاؤ انگلینڈ، ان کو انگلینڈ بلاؤ. گھر بیٹھے یہ شیر جناب چوہے شیر بنے ہوئے ہیں، ان کو انگلینڈ بلاؤ. انگلینڈ میں یہ بیٹھے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے ان سے پوچھو ہاں بھائی کیا چاہیے تم لوگوں کو، یہاں بیٹھ کے بات کرتے. اب یہاں سے انڈین فریڈم موومنٹ، مسلم فریڈم موومنٹ 2 حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے. 1930 نومبر آپ کی لیڈرشپ آل انڈیا مسلم لیگ کی میجر کریم جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ جا رہی ہے فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلینڈ. اور آپ کی جو سیکنڈ ریٹ کی لیڈرشپ ہے وہ دسمبر 1930 میں، ظاہر ہے سالانہ اجلاس تو ہونا ہی ہونا تھا. اب مین لیڈرشپ چلی گئی ہے تو سالانہ اجلاس کینسل تو نہیں ہونا تھا، وہ تو کروانا تھا. تو وہ آپ کی سیکنڈ ریٹ لیڈرشپ جو ہے سالانہ اجلاس کرا رہی ہے، اور اس میں علامہ محمد اقبال صدارتی خطبہ، پریزیڈنشل اسپیچ. یہاں یاد رہے پریزیڈنشل اسپیچ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس فورم جس نے وہ فورم منعقد کروایا ہے وہ اس کا نظریہ بھی ہو. جس طرح آپ کوئی تقریب انعامات کروا دیں اور اس میں مجھے انوائٹ کر لیں اور میں وہاں پر جناب ایک اپنی پریزائڈنگ اسپیچ جو ہے وہ کر دوں، ضروری تو نہیں ہے کہ اس میں جو میں کہوں وہ آپ اس سے جو ہے وہ بینگ میزبان متفق ہوں. یہ کیا بات ہے؟
مطلب تو یہ کہ اقبال جو 1930 دسمبر میں کہہ گیا، جس کو آج بھی ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے، کیا وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا نقطہ نظر نہیں تھا؟ اس وقت نہیں تھا تو اس وقت کیا تھا؟ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. شکریہ.